हम में से बहुत लोगों ने जो पैसे की राउंड डेफिनेशन है वो दुनिया से उठा के अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई कर दिया और कभी भी ये सवाल नहीं किया कि आखिर इस्लाम पैसे के बारे में क्या कहता है। जब भी हम किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो हम यही कहते हैं कि यार इसका पैसा या तो हराम का होगा या कोई 2 नंबर काम करता होगा, और हम हमेशा सस्पिशियस होते हैं उसके बारे में कि यार कोई ना कोई तो 2 नंबर ही चल रही है। लेकिन अगर हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसके पास पैसा नहीं है या कम है तो ऑटोमेटिकली जो थॉट ट्रिगर होती है वो ये है कि यार ये बड़ा फेयर है, जस्ट बंदा है और अल्लाह के बड़े करीब होगा। लेकिन इस्लाम ने हमें ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी। ये जो पैसे के साथ एसोसिएशन हम लेके चलते आ रहे हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने वाला हराम है और कम कमाने वाला अच्छा है, शायद इस्लाम ने हमें कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई। यानी ज़्यादा पैसे कमाने वाला शायद अच्छा हो सकता है, कम कमाने वाला बुरा हो सकता है। तो आखिर में इनमें डिफरेंशिएशन कहाँ पे आएगी? इस्लाम के मुताबिक ये चीज़ें कैसे डिफरेंशिएट होगी? और वहाँ पे मेरे सामने ये हदीस आई जिसने मेरा नज़रिया पैसे को लेकर कंप्लीट चेंज कर दिया। इस हदीस में 4 लोगों का जिक्र किया गया जिसको आगे जाके मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें 2 इंटरेस्टिंगली ऐसे आदमी हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो दोनों बिल्कुल सेम बात कर रहे हैं कि मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं ये चीज़ें करूंगा। इनमें से एक आदमी के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दुनिया का जो बेस्ट रैंक का आदमी है ये उसके सवाब को शेयर करेगा। और दूसरे आदमी के बारे में ये बोला गया है कि दुनिया का जो मोस्ट सिनर है ये उसके गुनाह को शेयर करेगा। अब दोनों के पास पैसे नहीं है, दोनों सेम बात कर रहे हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा है? इस हदीस ने मेरा पैसे को लेकर पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया और आज मैं कोशिश करूंगा कि अपनी लर्निंग से आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज कर दूं, क्योंकि हम जिस तरह चीज़ों को देखते हैं वैसे चीज़ें शायद होती नहीं है। इस्लाम सिर्फ हमारा मोरल गाइड नहीं है बल्कि हमारा फाइनेंशियल गाइड भी है, जिसको हमने कभी उस तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं की। तो मैं यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ जिसमें ये सेकेंड वीडियो होगी विच इज़ अराउंड मनी, माइंड एंड इस्लाम, जहाँ पे मैं इस्लाम को एज योर फाइनेंशियल गाइड समझाने की कोशिश करूँगा ताकि इस्लाम के प्रिंसिपल्स को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी आज की ज़िंदगी और हमारी यहाँ से जाने के बाद ज़िंदगी दोनों को बेहतर कर सकें। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मैं जो चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा वो मेरी लर्निंग्स हैं। इस हदीस को समझ के जो मेरे ज़हन में थॉट ट्रिगर्स हुई हैं मैं उनको एक हमली शक्ल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरह ये चीज़ें मेरे अंदर असर की हैं और मेरा जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हुआ उस तरह शायद आपका भी हो जाए। तो जो चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा वो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं हदीस को लेकर, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। नाउ बैक टू द वीडियो। इस हदीस के 2 पार्ट्स हैं और जो पहले पार्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो आगे 4 लोगों को जिक्र किया गया आपको वो कंप्लीट तरीके से कंप्लीट सेंस बनाए। तो इस पहले पार्ट के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 प्रिंसिपल्स का जिक्र किया है जिसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसमें जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि आप अपने माल में से चैरिटी करें, लोगों की हेल्प करें। इससे अल्लाह पाक आपका कभी भी माल को कम नहीं करेंगे। द सेकंड प्रिंसिपल इज़ कि अगर आप पे कोई इनजस्टिस हो रही है, आप पे कोई बेइज्जती कर रहा है, तो अगर आप पेशेंस से काम लेते हैं तो अल्लाह आपकी इज्जत को बढ़ा देगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी ज़रूरत के बगैर किसी लोगों से पैसे को मांगते हैं ताकि आप अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकें तो अल्लाह आप पे पॉवर्टी यानी गरीबी के रास्ते खोल देता है। इसका जो पहला प्रिंसिपल है उसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ, कैसे आप चैरिटी करने से आपका पैसा माल ज़्यादा हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है उसमें से आप 10,000 रुपया चैरिटी कर दें तो जो आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट निकली है वो कभी निकली नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि वो आप उसको बिल्कुल अंधा हो जाएं, उसको कहें कि वो अमाउंट नहीं निकली, वो अमाउंट निकली है। लेकिन जो अमाउंट रह गई है आपका भरोसा उस चीज़ के ऊपर है कि जो मेरी अमाउंट रह गई है इसमें इतनी बरकत आ चुकी है कि शायद अल्लाह मुझे किसी अनसीन एक्सपेंस से बचा ले या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ जाए उस 90,000 को लेके, क्योंकि मेरा फर्म बिलीव ये है कि मेरा अल्लाह की प्रोविज़न के ऊपर पूरा यकीन है। यानी अल्लाह मुझे ज़्यादा पैसे दे देंगे तो मुझे ज़्यादा पैसे देने से कोई मुझे दुख नहीं हो रहा। मुझे ये नहीं लग रहा कि यार ये पैसे मैं दे रहा हूँ तो मेरे पैसे कम हो रहे हैं, बिकॉज मुझे मेरी जो सीलिंग है ना वो सेट नहीं है, मेरी सीलिंग ऊपर जाती जा रही है क्योंकि मुझे अल्लाह की प्रोविज़न पर यकीन है। ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ अ पर्सन जिसको अपनी सीलिंग पर यकीन है। वो ये कह रहा है कि जो 1 लाख है ये मेरी सीलिंग है, इससे ज़्यादा मैं वैसे कमा नहीं सकता। वो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लेता है, अपने बिहेवियर अराउंड मनी ऐसे कर लेता है कि वो उस पैसे को प्रोटेक्ट करता रह जाएगा और कभी भी उस अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसे एक्सपेंस से नहीं बच सकता जो कि अल्लाह ने शायद उसको अपनी हिकमत के थ्रू देने थे। तो चैरिटी करने का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप आज 10,000 दे रहे हैं तो कल आपके अकाउंट में 20,000 आ जाएंगे, बल्कि ये बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके बारे में मोस्टली लोग नहीं समझते। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी आप वीडियो जाके वो देख लें। एंड दैट कम्स टू द थर्ड पार्ट। थर्ड जो प्रिंसिपल है कि अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की और आप किसी से अगर पैसे को मांग रहे हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो अल्लाह आपके ऊपर गरीबी के रास्ते खोल देगा। और ऐसे आपने आसपास लोग देखे होंगे जो ये चीज़ करते हैं। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे पिछले ऑफिस के अंदर एक ऐसा आदमी था जिसकी सैलरी हम सब जितनी थी, एक जितनी सबकी सैलरी थी, लेकिन जैसी उसकी सैलरी आती थी वो हमसे पैसे लेके कोशिश करता था कि अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, क्योंकि शायद उसके दिमाग में ये चल रहा होता था कि यार मेरे पैसे तो बच गए, मैं किसी से पैसे लेके अपने एक्सपेंसेस को पूरा
کر لوں گا, اب اس کو میں جب مرضی دوں, یہ 2 مہینے بعد دوں, 3 مہینے بعد دوں, لیکن میرے اپنے پیسے سیف ہیں. لیکن وہ ٹیکنیکلی سیف نہیں ہوتے, کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کو پیسے کے لیے پریشان دیکھا ہے. ہر 3 مہینے کے بعد وہ کسی کے پیسے واپس کر رہا ہوتا تھا, کوئی اسے پیسے واپس مانگ رہا ہے, تو ہمیشہ وہ پیسے کے بارے میں پریشان ہے. ہم سے پیسے کے بارے میں بات کرتا تھا کہ یار میں کہیں اور نوکری لے لوں, مجھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ ہیں وہ, بیکاز کہ اس کے پاس پیسے تھے. وہ اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نہیں مانگ رہا تھا, بلکہ اپنی عادت کے مطابق پیسے مانگ رہا تھا. یہ صرف ان لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے جو کہ اپنی عادت سے مجبور ہیں اور لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں, اور اللہ ان پہ غریبی کے راستے کھولے گا, بیکاز وہ دوسروں کو دے کے ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی مجھے پیسے دے گا. اس پہ ڈپینڈ ہو جائیں گے, وہ جو ان کے پورا منی بیہیویئر اراؤنڈ منی ہے نا, وہی چینج ہو جائے گا. اب یہ تینوں چیزیں ایکسپلین کرنے کا مین مقصد بھی یہ تھا کہ آپ دیکھ سکیں کہ جس طرح اسلام دنیا کو دیکھ رہا ہے, ہم شاید اس طرح نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل, دنیاوی چیزیں کیا ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کہ اگر آپ کسی کو چیریٹی دیتے ہیں تو دنیاوی چیزوں کے مطابق آپ کے اکاؤنٹ سے 10,000 چلے گئے ہیں, لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر آپ چیریٹی دیتے ہیں تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. بالکل اپوزٹ چیز. اگر آپ پہ کوئی انجسٹ ہے, کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے, اور اگر آپ پیشنس سے جواب دیتے ہیں تو آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. لیکن دنیا کیا کہتی ہے کہ آپ اگر کسی کو جواب نہیں دیں گے, کسی کا منہ نہیں توڑیں گے, تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی. بالکل اپوزٹ چیز. تیسری چیز کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں, تو دنیاوی چیز میں تو یہی ہے کہ بھائی آپ کو وہ پیسے مل گئے ہیں. لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی کے اوپر غریبی کے راستے کھول دیے جائیں گے اگر آپ بغیر کسی ریزن کے کسی سے پیسے مانگتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر اور اسلام کے مطابق چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. اب ان تینوں کیسز کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, ریئلٹی ویسے نہیں ہوتی. اور جو اگلا پارٹ ہے اس حدیث کا, اس کے اندر بھی ان 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو ویزیبلی ہم دیکھیں گے, جن کے پاس پیسہ ہوگا, ان کو کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, لیکن ہم ان کو صرف پیسے کی بیس پہ جج نہیں کریں گے, بلکہ ان کی جو مورل پوزیشن ہے وہ کبھی بھی پیسے کی بیس پہ ہم اس کو جسٹیفائی یا ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو جس طرح پیسہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے وہ کمپلیٹ لاس نہیں ہے, اور پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ کمپلیٹ گین نہیں ہے, اسی طرح زیادہ پیسہ یا کم پیسہ ہونے سے آپ کی ایکچوئل ورڈز یا کسی بھی انسان کی ایکچوئل ریئلٹی ہم نہیں جج کر سکتے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے پاس اگر زیادہ پیسہ ہے تو وہ حرام ہے, کسی کے پاس اگر کم پیسہ ہے تو وہ حلال ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے. اور وہ چیز آگے جا کے ایکسپلین ہوتی ہے اس حدیث کے پارٹ 2 کے اندر. اب اس سے پہلے ہم حدیث کو آگے جا کے سمجھیں, پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث کے اندر کافی جگہ نالج کا ذکر کیا گیا ہے. نالج. اب نالج کو سمجھنا ضروری ہے. اس سے پہلے میں آپ کو باقی چیزیں سمجھاؤں, بیکاز اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو آگے چیزیں سمجھنا کافی آسان ہو جائیں گی. اس میں جو نالج کا ذکر کیا گیا وہ فائنینشیل نالج, اسٹاک مارکیٹ کی نالج یا منی کی نالج کا ذکر نہیں کیا گیا, بلکہ اس کو ریلیجیس نالج کا ذکر کیا گیا. یعنی اگر آپ نے مال کمانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز حرام ہے, کیا چیز حلال ہے, کیا چیز ہے جو کہ اللہ کے قاعدوں کے مطابق ہے, اور کیا چیز ہے جو کہ اللہ کو ناراض کرتی ہے. اور آپ کو پاس جو مال آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی رائٹس ہیں, کچھ لوگوں کے حق ہیں, آپ نے وہ حقوں کو ادا کرنا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال آ رہا ہے تو اس میں سے میں نے زکوٰۃ کرنی ہے, چیریٹی کرنی ہے, اپنے خاندان کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے, اور وہ چیزیں کرنی ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. اور میں نے وہ چیزیں بالکل بھی نہیں کرنی جو کہ حرام ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں. اب جب مجھے یہ ریلیجیس نالج آ گئی ہے تو یہ میری فائنینشیل دنیا اور میری آخری دنیا دونوں کو سنوار سکتی ہے, بیکاز ہم نے ہمیشہ قرآن کو یا اسلام کو صرف مورل گائیڈ سمجھا, فائنینشیل گائیڈ نہیں سمجھا, بلکہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں تو یہ ہمارا کمپلیٹلی فائنینشیل گائیڈ بھی ہے. اب جب ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی تو ہم اگلا پارٹ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے جو پہلا آدمی ہے وہ ہے جس کے پاس مال بھی ہے, جس کے پاس نالج بھی ہے. یعنی وہ آدمی جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہوا ہے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یعنی اس بندے نے مال کمایا ہے, حلال کمایا ہے, اور اس کو پتہ ہے یہ اللہ کی پروویژن ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو رائٹس ہیں وہ ان کو بھی ادا کر رہا ہے. وہ چیریٹی بھی کرتا ہے, وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, اپنے خاندان کے لوگوں کا خیال بھی رکھتا ہے, اور وہ سب نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تھرو از مال, تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے اور اپنے آس پاس لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکے. کیونکہ اس کے مال صرف اس کا مال نہیں ہے, اس کے اوپر رائٹس ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے, اور وہ اس چیز کو فرم بلیفس لے کے چلتا ہے اور مان کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اب جو سیکنڈ آدمی کا ذکر کیا گیا ہے وہ آدمی ہے جس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس نالج ہے. یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے, میں نے حرام نہیں کمانا, مجھے جو رائٹس میرے پیسے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں میں نے ان کو پورا کرنا ہے, میں نے اپنے خاندان میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے, میں نے وہ چیزیں کرنی ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. اب اس بندے کی انٹینشنز میٹر کرتی ہیں کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جب میرے پاس مال آئے گا تو جو پرسن 1 ہے میں اس طرح کا مال خرچوں گا, کیونکہ میں جب اس پرسن کو دیکھتا ہوں تو وہ دیکھتا ہوں کہ یار وہ بندہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا ہے, وہ لوگوں کو جا کے چیریٹی بھی کرتا ہے, لوگوں کو پیسہ بھی دیتا ہے, لوگوں کی زندگیاں بہتر کرتا ہے اور اپنی زندگی بھی بہتر کر رہا ہے. تو میں جب اس کے بارے میں سوچوں گا تو میں کہوں گا یار جب میرے پاس مال آ گیا نا تو میں اپنی فیملی کو بھی اچھا کروں گا, ان کو بھی اچھی چیزیں لے کے دوں گا تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے, لیکن میں آس پاس لوگوں کی زندگی کو بہتر کروں گا, میں چیریٹی دوں گا جس طرح یہ چیریٹی کر رہا ہے. تو اس کی انٹینشنز کے مطابق اس کو ثواب بھی مل رہا ہے
اور اس کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ پاک نے لکھ دیا گیا ہے. جو میں نے آپ کو اوپر ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن وہ دنیا کا جو بیسٹ آدمی ہے اس کے ساتھ وہ رینک کر ہے. جو نمبر 1 آدمی ہے, جو نمبر 1% کی میں نے بات کی تھی, اس کے پاس مال بھی ہے, اس کے پاس نالج بھی ہے, تو اللہ نے اس کو بیسٹ رینک میں دیا ہے. جو 2nd پرسن ہے اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن نالج ہے, لیکن اس کی نالج اینڈ انٹینشنز کے مطابق اس کو ریوارڈ اس بیسٹ بندے کا مل رہا ہے. اس کے ساتھ آتا ہے تیسرا آدمی جس کے پاس مال تو ہے لیکن نالج نہیں ہے. اب یہ وہ آدمی ہے جو کہ اللہ سے نہیں ڈرتا, اپنے مال کو بڑے ریکلیس طریقے سے اڑاتا ہے, اور جو رائٹس اس کے پیسے اس کے مال کے ایسوسیٹڈ ہیں وہ ان کا خیال نہیں کرتا, یعنی چیریٹی نہیں دیتا, اپنے خاندان میں لوگوں کا خیال نہیں کرتا, اور اپنے پیسے مال کو اپنی فیم کے لیے, اپنی پاور کے لیے اور ڈفرینٹ بری چیزوں کے لیے جس کو اللہ پاک نے منع کیا گیا ہے, جس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے, وہ ان چیزوں پہ اڑانے کی کوشش کرتا ہے. اور ایسے آدمی کو ورس رینک کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اور یہاں پہ آتا ہے چوتھا آدمی جس کے پاس نہ مال ہے نہ نالج ہے, لیکن اس کی جو انٹینشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسی میرے پاس کوئی مال آئے گا تو جو تیسرا آدمی ہے نا میں اس طرح بنوں گا. فار ایگزامپل کہ اگر ایک تیسرا آدمی جس کے پاس فیم ہے, جس کے پاس مال ڈھیر سارا ہے اور وہ بری چیزیں کر رہا ہے, وہ لوگوں کو مارتا ہے, دھمکاتا ہے, آ کے فضول چیزیں کرتا ہے, کوئی شراب وغیرہ پیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, جو چوتھا بندہ ہوگا وہ کہے گا یار جب جس نے میرے پاس مال آ گیا نا, یا جس نے میرے پاس پیسے آ گئے تھوڑے بہت, میں اسی طرح کروں گا جیسے 3rd پرسن کر رہا ہے. اب جو اس کا باٹل نیک ہے, جو وہ چیزیں نہیں کر پا رہا, وہ صرف اور صرف پیسہ ہے, اس کی انٹینشنز اتنی ہی بری ہیں. اگر آپ اب ڈفرینس دیکھیں کہ 2nd پرسن اور 4th پرسن بالکل ایگزیکٹلی سیم بات کر رہے ہیں. وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ آتا تو میں یہ چیزیں کرتا, لیکن 2nd پرسن کیا کہہ رہا ہے کہ میں اچھی چیزیں کرتا. اس کی انٹینشن یہ تھی میں زیادہ مال دیتا, میں حلال کمانے کی کوشش کرتا اور اپنی زندگی اچھی کرتا, اپنے خاندان میں زندگی اچھی کرتا, اور آس پاس لوگوں کو اپنے مال میں سے ان کے حق دیتا. لیکن چوتھا بندہ کیا کہہ رہا ہے, جیسے میرے پاس مال آئے گا تو میں وہی چیزیں کروں گا جو تیسرا بندہ کرتا ہے, یعنی میں اپنے مال کو اڑاؤں گا, میں لوگوں کو ماروں پیٹوں گا, میں بری چیزیں کروں گا. تو اس کا جو گناہ ہے وہ ایگزیکٹلی اس تیسرے بندے جیسا ہوگا. لیکن یعنی وہ جو ورڈس رینک میں کیٹیگرائز ہوا تھا, چوتھے بندے کو ایگزیکٹلی ویسا ہی گناہ مل رہا ہے. تو اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا کہ یہ جو حدیث ہے اس میں 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا, اور اگر آپ کو میں اس کو کمپلیٹ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں تو اس میں 4 لوگوں کو ذکر تو کیا گیا ہے, لیکن میری نالج یا میں نے جس طرح اس چیز کو سمجھا ہے اس کے مطابق 2 ٹیسٹ ہیں. آپ کو دے کے بھی آزمایا جا رہا ہے, اور آپ کے پاس جب نہیں ہے تو آپ کو تب بھی آزمایا جا رہا ہے. تو جو پہلا ٹیسٹ ہے اٹس اے ٹیسٹ آف پوزیشن, یعنی اگر آپ کو مال دیا گیا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ حلال طریقے سے کمانا ہے, حلال طریقے سے رکھنا ہے, اور میرے جو رائٹس ایسوسیٹڈ ہیں اس منی کے ساتھ, اس پیسے کے ساتھ, میں نے ان کو ادا کرنا ہے. جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ ورس کیٹیگری میں بھی جا سکتے ہیں. تو جو پہلے بندے اور تیسرے بندے میں جو مین ڈفرینس تھا وہ اسی چیز کا تھا کہ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ایک کے پاس ڈائریکشن ہے کہ ڈائریکشن اللہ کی طرف ہے, دوسرے کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہے, وہ اللہ سے نہیں ڈرا, اور وہ جو چیزیں اس کو منع کی گئی ہیں وہ وہی چیزیں کر رہا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ٹیسٹ از دا ٹیسٹ آف ایسپریشن, یعنی میں انسپائرڈ کس چیزوں سے ہوں. کہ سیکنڈ بندہ جو پرسن 2 تھا وہ انسپائرڈ تھا فرام پرسن 1, تو اس کا جو رینک تھا وہ بھی پرسن 1 کی طرح ہی تھا. لیکن جو 4th پرسن تھا وہ انسپائرڈ تھا فرام پرسن 3, تو اس کا جو گناہ تھا وہ پرسن 3 کی ہی طرح تھا. اس کو میں ہمیشہ اس طرح سمجھتا ہوں, اور شاید آپ نے بھی آس پاس یہ چیز نوٹ کی ہو اور دیکھی ہوگی کہ ٹک ٹاک پہ اگر فار ایگزامپل کوئی ٹک ٹاکر ہے جو کہ بڑا مشہور ہے اور اس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے اور اس کے پاس مال تو ہے لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہے, اور یہ آپ جب اس ویڈیو کے بعد جب بھی کسی کو دیکھیں گے نا تو آپ آٹومیٹکلی نا بندوں کو 4 کیٹیگری میں خود ہی ڈیفائن کر دیں گے. تو اس بندے کے پاس مال تو ہے لیکن نالج نہیں ہے, جس کی وجہ سے اپنا کانٹینٹ ایسا بنا رہا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے, وہ چیزیں ایسے کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو بڑی ناپسندیدہ چیزیں ہیں, تو اور لوگوں کو جا کے اپنا روب دکھاتا ہے, اپنی فیم یوز کر کے لوگوں کا فائدہ اٹھاتا ہے, تو اس کے مطابق اس کا گناہ ملے گا. لیکن جو چوتھا پرسن ہے وہ انہی ٹک ٹاکرس کو دیکھ کہتا ہے کہ یار کتنا کول بندہ ہے, یہ جب نکلتا ہے نا سارے مڑ کے اس کو دیکھتے ہیں, یہ جب کہیں پہ جا کے اپنی گاڑی کو روکتا ہے نا تو سارے ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں, یہ کسی کو مارتا ہے نا تو کوئی اس کے آس پاس نہیں آتا, یہ جب شراب پیتا ہے نا تو نشے میں ایسی چیزیں کرتا ہے. تو اس کی اس ایسپریشن یعنی اس کی انسپریشن وہ بندہ ہے 3rd پرسن. اب وہ چیزیں سب کچھ وہ کیوں نہیں کر پا رہا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس فیم نہیں ہے, اس کے پاس فالوئنگ نہیں ہے. جیسی ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے چوتھے بندے کے پاس آ گئی تو وہ ساری چیزیں وہی کرے گا جو کہ 3rd پرسن آلریڈی کر رہا ہے. تو جو 3rd پرسن کا گناہ ہے وہ چوتھے بندے کو بھی آٹومیٹکلی مل جائے گا, بیکاز اس کی جو رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف پیسہ ہے. اینڈ بیفور آئی موو فارورڈ, یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ چیز ایکسپلین نہیں کی گئی کہ جو پرسن 2 ہے
اس کی اگر انٹینشنز اچھی ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے پاس ویلتھ آ جائے گی اور وہ پرسن 1 بن جائے گا. اور جو پرسن 4 ہے اس کی انٹینشنز بری ہیں تو اس کے پاس پیسہ آ جائے گا تو پرسن 3 بن جائے گا. پیسہ آنا یا نہ آنا از اے کمپلیٹ ڈفرنٹ ڈسکشن, کمپلیٹ ڈفرنٹ ڈیبیٹ. یہاں پہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ 2 ٹیسٹ ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بھی آپ کے اوپر ٹیسٹ ہے کہ اپنی پوزیشن کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کن لوگوں سے انسپائرڈ ہیں, آپ کس طرح چیزیں کرنا چاہتے ہیں, وہ چیز میٹر کرتی ہے. بیکاز اگر آپ گھر میں بیٹھ کے ایسا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, ایسے یوٹیوبرس کو دیکھتے ہیں, ایسے ولاگرس کو دیکھتے ہیں جو کہ بری چیزیں کر رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میں بھی ایسا بنوں گا, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس چیز کا مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو وہ آپ اس چیز میں بہت غلط ہیں. اور اس حدیث نے یہ چیز پروو کر دی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ حرام کا پیسہ ہوگا, برا پیسہ ہوگا, برا آدمی ہوگا. اس حدیث نے اس چیز کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اچھا آدمی ہے, اللہ کے قریب ہے. اور اس حدیث نے اس کانسیپٹ کو بھی کمپلیٹلی کل کر دیا ہے. تو یہاں سے مجھے ہمیشہ یہ چیز ٹریگر ہوتی تھی کہ اگر اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا پیسے کو لے کے, تو ہم کیوں زیادہ پیسے کمانے والے کو حرام کہتے ہیں. اور ایکچولی میں ہمارے مائنڈ میں چیزیں ہو کیسے رہی ہوتی ہیں اور یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ ڈینجرس ہیں. کیونکہ اسلام میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اس پیسے کا حق ادا کر رہے ہیں تو آپ ڈفرینٹ کافی لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں, جس سے سوسائٹی کے اندر, انوائرمنٹ کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. تو اگر جب آپ پیسے کو زیادہ کما ہی نہیں رہے اور آپ ہمیشہ آپ کے ذہن کے اندر چیز بیٹھ گئی ہے کہ زیادہ پیسہ کمانے والا حرام کماتا ہے, تو آپ زیادہ پیسہ کمائیں گے نہیں, تو وہ پازیٹیو امپیکٹ آپ لے کے نہیں آ رہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو منی کانسیپٹس ہیں کتنے خراب ہو چکے ہیں. میں رامش صفا جو کہ کریٹر ہے, میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے ایک پیڈ کولیبریشن کی ود اے ریسٹورینٹ جو کہ کراچی کے اندر تھا, جو کہ اسٹیکس بیچتا تھا. اب ان کی جو اسٹیکس تھی وہ ویگیو بیف اور وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ کافی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں. اب جو ایک اسٹیک تھی وہ 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ کی ایک اسٹیک تھی. مطلب ایک بندے کا میل 50 سے 1.5 لاکھ کے بیچ میں تھا. اب اگر وہ بندہ پیسے کما رہا ہے, اگر اس کے پیسہ حلال کا پیسہ ہے, اگر وہ اپنے پیسے کے رائٹس کو پورا کر رہا ہے اور 50,000 جا کے اسٹیک کھا رہا ہے, تو دیر از نتھنگ رانگ ود. اسلام اس چیز کو بالکل غلط نہیں کہتا اگر وہ ساری چیزیں بالکل کمپلیٹ پوری کر رہا ہے. لیکن اس ویڈیو کے نیچے جو کامنٹس تھے نا, وہ پڑھ کے یار میں ڈپریس ہو گیا تھا. کامنٹس یہ تھے کہ بھائی تیرا تو حرام کا پیسہ ہے, تو ایک دن حرام دوزخ کی آگ میں جلے گا, تیرے جیسے حرامی لوگ پورے معاشرے کو خراب کرتے ہیں, دس اینڈ دیٹ. اور میں وہ جب کامنٹس پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ٹریگر ہو رہی تھی کہ یار یہ لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. انہوں نے یہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ جو رامش صفا ہے ان کا سورس آف انکم کیا ہے, یہ اس کا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے, یہ اپنے رائٹس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بلکہ وہ ججمنٹ پہ پہنچ گیا کہ بھائی تیرا تو حرام کا پیسہ ہے, تو بالکل دنیا سے بھی فارغ ہے اور دنیا کے بعد بھی فارغ ہے. تو میں جب یہ چیزیں دیکھی تو مجھے یہ چیز ٹریگر ہوئی کہ یار ایسی چیزیں دیکھ کے, اگر فار ایگزامپل کہ میرے جیسا کوئی بندہ ہے جو کہ میری ایج کا بندہ ہے اور وہ مجھ سے زیادہ سکسیزفل ہے, میرے سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے, تو اس کو دیکھ کے میرے اندر 2 قسم کی تھاٹس ٹریگر ہو سکتی ہیں. ایک پہلی تھاٹ تو یہ ہوگی کہ یار یہ بندہ کتنا فٹ ہے, کتنا اس سے زیادہ پیسہ کما لیا ہے, تو پہلے میں یہ چیز انویسٹیگیٹ کروں گا یار یہ واقعی پیسہ حلال کا ہے یا نہیں, جو اس کا سورس آف انکم ہے کیا یہ واقعی حلال کی ہے یا نہیں. تو اگر یہ سب چیزیں ٹک ہو جاتی ہیں تو تب میں کوشش کروں گا اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکوں, یا تو اس کو دیکھ کے سیکھ سکوں یا اس سے کچھ پوچھ کے سیکھ سکوں, تاکہ میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکوں, اپنے لیے زیادہ پیسے کما سکوں, تاکہ میں اپنی فیملی کی زندگی بہتر کر سکوں, اور میں آس پاس لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بھی بنے دے سکوں. کہ اگر میرے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے, جو سیکنڈ تھاٹ میرے ذہن میں آئے گی وہ یہ آئے گی کہ یار اس بندے سے تو میں نے بہتر ہونا ہے, اب میں کس طرح بہتر ہو سکتا ہوں. اب پیسہ تو میں زیادہ نہیں کما سکتا کیونکہ آٹومیٹکلی میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے, یہ مجھ سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے, اب اس سے زیادہ پیسے تو میں نہیں کما سکتا. میں نے آٹومیٹکلی ڈیفیٹ اپنے ذہن کے اندر اپنی ہار مان لی ہے. اب مجھے اس کو پھر بھی ہرانا ہے. اب میں کیسے ہرا سکتا ہوں, میں ایک ڈفرینٹ گیم کھیلوں گا. اب میں مورلی اس کو ہرانے کی کوشش کروں گا. اب میں اس کو یہ بولوں گا کہ یار اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے لیکن ایٹ لیسٹ میرا پیسہ تو حلال کا ہے نا, یہ تو حرام کا کما رہا ہے. اگر اس کے پاس بڑا گھر ہے نا تو کہے گا یار اس کے پاس بے شک بڑا گھر ہو, میرا گھر چھوٹا ہے لیکن ایٹ لیسٹ میرے پاس سکون تو ہے. اب میں نے اس کو بالکل ڈفرینٹ گیم میں بیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. اب میرے رولز ہیں, میں اس کو مورلی گیم کے اندر بیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اب میں اس سے بہتر ہو گیا ہوں. اب ہو کیا رہا ہے آپ کے دماغ کے ساتھ کہ اگر آپ کسی سے بہتر ہو چکے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو فورس نہیں کرے گا کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ مجھ سے بہتر ہے, میں نے مان لیا کہ وہ پیسے زیادہ کما رہا ہے, لیکن میں نے اس کو اپنی گیم کے اندر ہرا کے اس کو اپنے آپ سے نیچے کر دیا, یہ کہہ کے بندہ حرام کماتا ہے یا یہ بندے کے پاس سکون نہیں ہے. اب میں اس سے بہتر ہو گیا ہوں, اب میں وہ چیزیں کروں گا ہی نہیں جو وہ بندہ کر رہا ہے.
فار ایگزامپل اگر وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے, اس کے پاس کوئی ایسا اسکل ہے, وہ اسکل میں سیکھوں گا ہی نہیں, بیکاز میرے نزدیک تو اسکل ہی حرام ہے. وہ اسکل بے شک حرام نہ ہو, میں نے اپنی ڈیفینیشن بنا لی ہے اس پیسے کی کہ یہ تو اسکل ہی حرام ہے, میں کیوں سیکھوں. جس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ میں وہیں پہ اسٹک کروں گا اپنی زندگی کے اندر, اور میں 10-15 سال کے بعد یہ سوچوں گا یار باقی لوگ بھی محنت کرتے ہیں, میں بھی محنت کرتا ہوں, میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. وہ آپ پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس تھا منی کو لے کے وہی غلط تھا. اسلام نے آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی, بلکہ الٹا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام اپنی لمیٹیشن کو اسلام کے اوپر ڈال رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام نے مجھے روکا تھا چیزیں کرنے کے لیے, جو بالکل غلط ہے, اور یہ الٹا آپ کو اس چیز کا گناہ مل رہا ہے. تو ہماری ڈیفینیشنز فلاڈ ہیں, اور ان چیزوں کو دیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی تک تو آپ کو یہ سمجھ کمپلیٹلی آ چکی ہوگی کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے نا, تو اسلام اس کو اس کی ویزیبل چیز کے اوپر جج نہیں کر رہا, بلکہ وہ یہ جج کر رہا ہے کہ اپنے پیسے کی ڈائریکشن, اس کی انٹینشنز, اور اپنے اس پیسے کا رائٹس کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اگر تو وہ دے رہا ہے تو وہ بیسٹ رینک میں آتا ہے. یہ حدیث کے ورڈز ہیں کہ بیسٹ رینک میں آتا ہے. اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس بے شک پیسہ نہیں ہے, لیکن اس کی انٹینشنز ایک برے آدمی کی طرح ہیں کہ میں جب ہوں گا میرے پاس پیسہ ہے کہ میں یہ چیزیں کروں گا, اور اپنے آپ کو وہ روک رہا ہے, تو ورسٹ رینک کے مطابق اس کو جج کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ جو نارمل نیریٹو ہے نا مارکیٹ کے اندر, جو ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے, یہ اس کو کمپلیٹلی نگیٹ کرتا ہے. جس سے مجھے ایک چیز ٹریگر ہوتی ہے کہ بھائی اسلام کو ہم نے صرف مورلی دیکھا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے تو ہمیں آخرت ہماری اچھی ہو جائے گی, جو کہ ہو جائے گی, جس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقے میں ایک ڈیفینیشن دی ہے, ایک فریم ورک دیا ہے, جس کو ہم نے کبھی نہیں سمجھا. اس لیے میری یہ پوری سیریز بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں آپ کو اسلام کی لرننگ سکھا سکوں, جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. آپ زندگی میں اپنی زندگی بہتر گزار سکتے ہیں, اور آپ اپنی آخرت کو بہتر گزار سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے اپنی جو دعا مانگنے کا جو میرا پورا ایک چیز تھی نا, میں نے وہی چینج کر دی. اور جب بھی میں دعا مانگتا ہوں تو میں اللہ سے زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے زیادہ آپ پیسہ دیں, تاکہ میں آپ کے پیسے کو یوز کر کے اس کے رائٹس کو دے کے میں کسی اور کا ذریعہ بن سکوں. اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑی چیزوں میں کسی کا ذریعہ بن لوں. میرے اندر وہ تھاٹ پروسیس ہے ہی نہیں کہ اگر مجھے پیسہ مل رہا ہے تو وہ پیسہ میرا ہے. اللہ نے وہ مجھے پیسہ دیا ہے, ان رائٹس کے ساتھ دیا. اگر میں وہ رائٹس کو پورا کروں گا تو اللہ پاک مجھے اور دیں گے. یہ میرا بڑا فرم بلیف ہے. تو میں اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اگر مجھے آپ پیسہ دے رہے ہیں تو مجھے آپ زیادہ پیسہ دیں, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں, میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انیبل کر سکوں, میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا نالج دے سکوں. اگر میں کسی کا ذریعہ بنتا ہوں تو میرے رزق کا ذریعہ بھی کوئی بن رہا ہے. تو یہ جو پورا نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں وہ کسی نہ کسی ایک دوسرے کا ذریعہ بنا کے ہی چلا رہے ہیں. تو وائی ناٹ ایس مور منی فرام اللہ, تاکہ آپ اس پیسے کا حق ادا کر کے سب لوگوں کے آس پاس زندگی کو بہتر کر سکیں, اور اس فرم بلیف سے کر سکیں. یہ جو پیسہ مجھے ملا ہے اس میں میرا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. اللہ نے مجھے وہ اسکل جو سیکھا تھا وہ بھی اللہ نے سکھایا, جہاں میں کام بزنس سب کچھ کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, اور جو مجھے مال آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, جس میں سے میں نے ان رائٹس کو دینا ہے. جب ہم یہ سمجھ لیں گے, مان لیں گے, اس کو اپنے جسم کے اندر, اپنی روح کے اندر, اپنے دماغ کے اندر کمپلیٹلی جذب کر لیں گے, تو ہماری فائنینشیل لائف بھی بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. ناٹ میجیکلی, بڑا سسٹمیٹک طریقے سے. اور یہاں پہ جو میں نے انٹینشنس کا بار بار ذکر کیا ہوا ہے نا, آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پیسے نہیں ہیں تو آج آپ اس انٹینشن کو لے کے کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ایک بہت بڑی کمپنی چلانا چاہتا ہوں جس میں ڈھیر سارے امپلائیز رکھنا چاہتا ہوں, تو کیا جو میرے پاس ابھی 1 2 3 امپلائیز ہیں میں ان کو ٹائم پہ پیسے دے رہا ہوں, وہ ان کے حق کو ادا کر رہا ہوں, میں اپنی فیملی کے حق کو ادا کر رہا ہوں, میرے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں سے تھوڑی بہت جو چیریٹی میرے اوپر لاگو ہوتی ہے میں کیا وہ دے رہا ہوں. تو اگر میرے پاس مال کم ہے نا, تو مجھے آج سے میرا ٹیسٹ سٹارٹ ہے, میں کتنا آج اس پروف دے رہا ہوں کہ میں میری جب میرے پاس مال زیادہ ہو جائے گا تو میں وہ چیزیں زیادہ کر دوں گا. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ بھائی میرے پاس جب مال زیادہ ہوگا میں تبھی سب کچھ کروں گا, میں تبھی زیادہ مال دوں گا, تو آپ کی انٹینشنز میٹر کرتی ہیں. تو آپ کی انٹینشن آج سے اچھی ہونی چاہیے, اور وہ بڑی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی نالج ہے جو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. بے شک اس بندے کے پاس زیادہ نالج ہے, لیکن آپ اپنی پوری انٹینشنز, پیور انٹینشنز اس کو سب کچھ بتا دیں گے جو آپ کو پتہ ہے. اس انٹینشنز کا بدلہ اللہ پاک آپ کو لازمی دیں گے, بیکاز انٹینشنز میٹرز. اور آج ہم نے یہ چیز بڑے ڈیٹیل میں سیکھ لی ہے. سو اس حدیث کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کے بعد میں نے ایک فریم ورک بنایا ہے جو کہ میں اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور اس فریم ورک کا میں نے نام دیا منی مرر. کہ جب بھی میں کسی اور کے پیسے کو دیکھوں گا اور جو ریئیکشن میرے اندر ڈیولپ ہوگا, تو میں سب سے پہلے ایک 3 سوال کروں گا اپنے آپ سے. جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میرے پاس ایویڈنس کیا ہے اس چیز کا, یعنی یہ بندہ جو پیسہ کما رہا ہے یا جو پیسہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے, کیا یہ حلال کا پیسہ ہے,
کیا میرے پاس ایویڈنس ہے اتنا انف کہ میں اس کو کچھ کسی کیٹیگری میں ڈال سکوں, حلال کیٹیگری میں, حرام کی کیٹیگری کے اندر, یا یہ چیز میں کرنا چاہوں. جب تک میرے پاس انف ایویڈنس نہیں ہوگا تو میں اس کا ایویڈنس لینے کی کوشش کروں گا. اگر میرے پاس ٹائم یا میں ایویڈنس نہیں لینا چاہ رہا یا ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے تو میں ججمنٹ اس کے اوپر نہیں دوں گا جب تک میرے پاس وہ انف ایویڈنس نہیں آ جاتا. اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ 50,000 کی اسٹیک کھا رہا ہے تو میں اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حرام کا پیسہ ہے, بیکاز اگر ایویڈنس نہیں ایگزسٹ کرتا تو میں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ چھوڑ دوں گا. میں خود ججمنٹ بن کے اس کو کوئی جج بن کے کوئی ججمنٹ نہیں دوں گا. سیکنڈ کوشچن ہے کہ جب میرے پاس مال آ جائے گا تو میں اس کا کیا کروں گا. آپ نے کلوزلی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے الگوریدم, جو آپ کا سوشل الگوریدم ہے, آپ کی میڈیا کا الگوریدم ہے, اس میں آپ کن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ چیزیں آپ کو کیا سکھا رہے ہیں. بیکاز یہ بڑا چیز میٹر کرتی ہے. اگر آپ ایک ایسے ٹک ٹاکر کو فالو کرتے ہیں جو کہ انڈائریکٹلی آپ کے مائنڈ کو ٹریٹ کر رہا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا تو بے شک کسی کو گاڑی میں مار دو, کسی کو چپیڑے مار دو, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو آپ کا مائنڈ اس چیز سے ٹرین ہو رہا ہے. تو آپ نے سٹ بیک کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ آپ کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کل کو پیسہ آ جائے, آپ کے پاس فیم آ جائے, آپ کے پاس فالوئنگ آ جائے, جو چیزیں آپ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار کاش میرے پاس ہوتی, وہ آپ کے پاس آ گئی ہیں, تو اب آپ ان کا کیا کرو گے؟ آپ ان کو رائٹ طریقے سے یوز کرو گے یا پھر ان لوگوں کی طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے؟ اس کا جواب صرف آپ دے سکتے ہیں, اور انٹرنلی آپ کو اس کا جواب پتہ ہوگا. اینڈ دا تھرڈ چیز کہ میں آج کیا پروف دے رہا ہوں. یعنی اگر میرے پاس آج پیسہ نہیں ہے تو کیا میری زندگی میں انف پروف ہے کہ جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو میں وہ چیزیں کروں گا جو میں آج سوچ رہا ہوں. یعنی میں سوچ رہا ہوں میں کل کسی کو بہت زیادہ ڈونیشن کروں گا, میں ان لوگوں کی ہیلپ کروں گا, میں ان لوگوں کی ہیلپ کروں گا, لیکن کیا آج میں اپنے چھوٹے لمیٹیشنس کے ساتھ کسی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مال کے ساتھ, نالج کے ساتھ, کوئی مشورہ دے کے, کسی نہ کسی طریقے سے آج کوئی پروف ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر وہ پروف ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ آج سے اس کے اوپر کام شروع کریں, بیکاز انٹینشنز میٹرس. آپ کی ایک انٹینشن میٹر کرتی ہے. پیور انٹینشن سے آپ کوئی کام کریں گے, ضروری نہیں ہے کہ آپ چیریٹی کریں, آپ کے پاس شاید چیریٹی آپ کے اوپر لاگو بھی نہ ہوتی ہو اگر آپ اتنا نہیں کما رہے, لیکن آپ کی انٹینشنز میٹر کرتی ہیں, آپ کا دل میٹر کرتا ہے, آپ کسی کی سچے دل سے مدد کرنا, کسی کو سچے دل سے مشورہ دینا, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, اور یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی پر اپلائی کرنی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, اینڈ ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ کیسے اسلام کین بی یور فائنینشیل گائیڈ. اسلام ہمارا مورل گائیڈ تو ہے, اس چیز کو ہم مان کے چلتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو اس نظریے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام کین بی یور فائنینشیل گائیڈ. کیونکہ ہمیں آخرت زندگی بہتر اسلام کرنے کا اگر بتا رہا ہے تو اسلام ہمیں کرنٹ زندگی کو بہتر کرنے کا بھی بتا رہا ہے کہ کیسے آپ اپنا بیسٹ ورژن کی طرح جی سکتے ہیں, اپنی منی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسی کافی چیزیں ہیں جس میں انسان اسلام کو اور پیسے کو بھی کوئی ڈفرینٹ کر دیتا ہے, لیکن یہ ایک ہی چیز ہے. اس لیے جو کرنٹ سیریز میں بنا رہا ہوں, اس میں میرا مقصد یہی ہے کہ کیسے منی, مائنڈ اینڈ اسلام مل کے آپ کے جو پوری چیزوں, اس جو پورا فریم ورک ہے, جو اپنی پوری زندگی ہے, اس کو وہ کلیئر کر دیتے ہیں. کیسے اسلامک سائیکالوجی کین پلے اے پارٹ ان یور بیہیویئر اراؤنڈ منی. وہ ان سب چیزوں کو کیسے کنیکٹ کر کے ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے آس پاس لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس ہائی نوٹ پہ میں ختم کرنا چاہوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک دعا میں یاد رکھیے گا.